Hey guys, this is Alaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a modern novel, a portrait of the artist as a young man, written by an Irish novelist, poet, critic, and short story writer, James Joyce. His full name was James Augustine Aloysius Joyce. He is famous for the use of literary language in his works. A Portrait of the Artist as a Young Man is first novel of James Joyce. ये जेम्स जॉयस का ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, मतलब ऐसा नोवेल जिसमें जेम्स जॉयस ने अपनी लाइफ के रियल इवेंट्स भी शामिल किए हैं. An autobiographical novel is the one which is a work of fiction that is based on real life events of author. The novel was published in the form of a book in the year 1916. The novel is set in Dublin, Ireland, in late 19th and early 20th century. So let's summarize the novel, A Portrait of the Artist as a Young Man. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नॉवल एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. यूं ही समझिए कि जेम्स जॉयस ने अपनी ही लाइफ के ऊपर बेस्ड ये नॉवल लिखा है. इस नॉवल का मेन कैरेक्टर स्टीफन एक गरीब बाप और मजहबी माँ का सबसे बड़ा बेटा है. ठीक यही सूरत हाल जेम्स जॉयस की भी थी. स्टीफन अपनी टीन एज में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ वक्त गुजारने लगता है. ये एक्सपीरियंस जेम्स जॉयस भी अपनी टीन एज में कर चुका है. इन द एंड स्टीफन अपनी लाइफ एक पोइट या राइटर के तौर पर गुजारने के लिए आयरलैंड को छोड़कर चला जाता है. सेम इसी इरादे से राइटर बनने के लिए जॉयस ने भी अपने घर आयरलैंड को छोड़ दिया था. सेकंड ये कि इस नॉवल में जेम्स जॉयस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा यूज़ की है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसा लिटरेरी स्टाइल है कि जिसमें एक कैरेक्टर के माइंड में चलने वाली डिफरेंट थॉट्स को आगे पीछे यानी नॉन क्रोनोलॉजिकल और रैंडमली ऑर्डर में दिखाया जाता है. मतलब कभी तो कहानी प्रेजेंट में चल रही होती है, फिर अचानक से पास्ट में चली जाती है, फ्लैशबैक्स में चली जाती है. मतलब स्टोरी एक तरतीब से नहीं चलती. स्टोरी महज उस कैरेक्टर के जहन में चलने वाले ख्यालात पर बेस्ड होती है. स्टीफन डेडालस इज द हीरो ऑफ द नॉवल. ये दरअसल ऑथर पर बेस्ड फिक्शनल कैरेक्टर है. एक खूबसूरत, हसास, सेंसिटिव और इमेजिनेटिव लड़का. हम इस नॉवल में उसे बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते हुए भी देखेंगे. वो अपने 10 बहन भाइयों में सबसे बड़ा है. हम देखते हैं कि कैसे वो एक शर्मीले मिजाज लड़के से एक ब्रिलियंट और ब्रेव यंग मैन में तब्दील हो जाता है. साइमन डेडालस इज स्टीफन्स फादर. ये कभी मेडिकल का एक स्टूडेंट हुआ करता था. ये फाइनेंशियली यानी माली तौर पर कमजोर है. इसकी गलतियों ने फैमिली को गुर्बत की तरफ धकेल दिया है. वो एक आयरिश नेशनलिस्ट है, मतलब कौमियत परस्त शख्स है. वो अपने बेटे स्टीफन को भी नेशनलिज्म के लिए उभारता रहता है. मैरी डेडालस इज स्टीफन्स मदर. ये एक मजहबी यानी रिलीजियस खातून है. इसे स्टीफन की उस वक्त फिक्र होने लगती है जब स्टीफन रोमन कैथोलिक चर्च को लेकर बागी सोच बना लेता है. आई थिंक कि मजीद कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वरना यही कैरेक्टर्स आपको उलझा देंगे और स्टोरी समझना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए बाकी सब कैरेक्टर्स को नोवेल में जहां भी और जितना भी उनका रोल होगा वहीं उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा. The novel takes place in Ireland in early 20th century. जवान लड़के स्टीफन का ताल्लुक एक आयरिश कैथोलिक फैमिली से है. वो अपने 10 बहन भाइयों में सबसे बड़ा है. उसका बाप माली तौर पर गुर्बत का शिकार है. वो रोज बरोज गुर्बत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. स्टीफन की माँ एक रिलीजियस कैथोलिक औरत है.
اسٹیفن کو بھی کیتھولک تربیت اور تعلیم دی جاتی ہے۔ اسٹیفن کے انکل چارلز بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسٹیفن کا باپ اکثر اسے آئرش نیشنلزم کی کہانیاں اور واقعات سناتا رہتا ہے۔ The novel is written in third person narration۔ جیسے ہی اسٹیفن کچھ بڑا ہوتا ہے تو اسے کولنگوز میں بورڈنگ سکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ بورڈنگ سکول وہ سکول ہوتا ہے جہاں ہاسٹل کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ اسٹیفن ایک ینگ لڑکا ہے جو ذہنی طور پر سوچوں میں گم رہتا ہے، گھر کی پریشانیوں میں گم رہتا ہے اور سوسائٹی میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ He is an easy target to bullies۔ مطلب وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی غنڈہ گردی کا بآسانی نشانہ بن جاتا ہے۔ ایک دن ایک اسٹوڈنٹ اسے سیس پول یعنی گندے پانی کے جوہر میں دھکا دے کر گرا دیتا ہے۔ اس سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے مگر کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ ایک دن اسکول میں ایک پریفیکٹ یعنی مونیٹر بلا وجہ اسٹیفن کو مارتا ہے۔ اس پر اسٹیفن اسکول کے ریکٹر یعنی ہیڈ سے کمپلین بھی کرتا ہے اور پھر اسٹیفن کو اس کی فیملی کی غربت کے باعث کولنگوز کالج سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی فیملی بلیک راک میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹیفن انکل چارلز کے ساتھ اکثر لانگ واکس کے لیے جایا کرتا ہے۔ جب اسٹیفن تھوڑا مزید بڑا ہوتا ہے تب یہ فیملی ڈبلن شفٹ ہو جاتی ہے، محض غربت کے باعث۔ فائنینشل پرابلمز کے باعث انہیں در بدر ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیفن پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی ایما کلیئر سے ملتا ہے جو کہ آلموسٹ ناول کے آخر تک ہی اسٹیفن کے دل و دماغ میں رہتی ہے۔ اسٹیفن ایما کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے مگر شائع فیل کرتا ہے۔ یہ لڑکی اس کے لیے پوئٹک سٹارٹ لینے کا ذریعہ بنتی ہے اور اسٹیفن اس کے نام اپنی پہلی پوئم لکھتا ہے۔ ایما ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن ہے۔ جب اسٹیفن ایک بار کہتا ہے کہ وہ ایما سے شادی کا خواہش مند ہے تو اس کی ماں اس بات پر غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کیونکہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز تھوڑے آزاد خیال اور لبرل قسم کے ہوتے ہیں جبکہ کیتھولک کرسچنز زیادہ ریلیجیس ہوتے ہیں۔ خیر اب اسٹیفن کا باپ کسی طرح کر کے مینج کر لیتا ہے کہ وہ اسٹیفن کو پرائیویٹ سکول بھیجے اور یوں اسٹیفن بیلویڈیئر کالج میں پڑھنے لگتا ہے۔ یہاں آ کر اسٹیفن بہت سے ایسے رائٹنگز کے ایونٹس اور سکول پلیز میں حصہ لیتا ہے اور اپنا مقام بناتا ہے، مگر آئے روز اس کا سیکشول رجحان یا سیکشول ڈیزائر بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک رات وہ ایک پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتا ہے۔ یہ اس کا پہلا سیکشول ایکسپیرینس ہوتا ہے، مگر بعد میں یہ سب مطلب پروسٹیٹیوٹس کے پاس آنا جانا اسٹیفن کی ہیبٹ یعنی عادت بن جاتا ہے۔ اسکول میں ہونے والے اینول روحانی اجلاس یا سیرمنی یعنی تقریب میں فادر ارنول ہیل یعنی جہنم کے عذاب پر 3 ڈرا دینے والے سرمنز یعنی خطبے دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر اسٹیفن خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اور واپس مذہبی ذہنیت اپنا لیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد جب یہ بات پرانی ہو جاتی ہے تو خوف کا یہ احساس کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اسٹیفن اب کیتھولک چرچ اور عقیدے سے مایوس ہو چکا ہے۔ جب ایک ریکٹر یعنی اسکول کا ہیڈ اسے یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ ایک پریسٹ یعنی پادری بن جائے تو اسٹیفن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس زندگی کے لیے نہیں بنا جو وہ گزار رہا ہے۔ ایک روز ساحل سمندر پر وہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتا ہے۔ وہ اب کسی کے جسم کی خوبصورتی کی تعریف کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، وہ کھل کر زندگی جینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسٹیفن اب ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے خیالات کافی وسیع ہو چکے ہیں۔ وہ خوبصورتی کے موضوع پر ایکوینس اور ارسطوٹل کے ورکس کو پڑھ چکا ہے۔ وہ ایستھیٹک نظریے پر یقین کرنے لگا ہے۔ اس کے پاس فرینڈز کی کمی نہیں ہے مگر پھر بھی خود کو الگ اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ وہ آئرلینڈ کو اپنے لیے ایک جال سمجھنے لگتا ہے اور اسے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اسے قوم، خاندان اور مذہب یعنی نیشن، فیملی اینڈ ریلیجن ان سب کی قید و بند سے بچنا ہوگا۔ وہ خود کو ڈیڈالس کی طرح پرواز کر کے
آئرلینڈ سے فرار ہوتا ہوا امیجن کر سکتا ہے۔ گریک میتھولوجی میں ڈیڈالس ایک باہنر اور کاریگر شخص تھا جسے اکثر وزڈم، نالج اور پاور کے سمبل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس ناول کا اختتام سٹیفن کے خود کو ایک اچھا رائٹر بنانے کی غرض سے آئرلینڈ کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیتھولسزم۔ تھرو آؤٹ دا ناول کیتھولک تھیم کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیسے سٹیفن کی ماں کا کیتھولک ہونا اور سٹیفن کا کیتھولک تعلیم حاصل کرنا اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ سب سمجھ پانا اس کے لیے کس قدر مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ریلیجن سے دور ہو جاتا ہے۔ اسکیپ اینڈ انڈیپینڈنس، کہ کیسے سٹیفن اپنی نیشن، فیملی اور ریلیجن سے اسکیپ یعنی فرار حاصل کر کے آزادی پانا چاہتا ہے۔ بیوٹی اینڈ امیجینیشن، کہ سٹیفن کو امیجینیٹو ہونا، ہر وقت سوچوں میں گم رہنا اور بیوٹی کی طرف اٹریکٹ ہونا کیسے اسے آرٹ کی طرف لے آتا ہے اور وہ ایک رائٹر بننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ رول آف دا آرٹسٹ، کہ کیسے سٹیفن ناول کے اینڈ پر اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کو اور وطن کو چھوڑ کر تنہائی میں جا کر رہنے اور رائٹر بننے کا ڈیسیژن لیتا ہے۔ مطلب ایک آرٹسٹ بننے کے لیے آئسولیشن یعنی تنہائی ضروری ہوتی ہے۔ ایما کلیئر، سٹیفن کے لیے ایما خوبصورتی اور پیور لو کے سمبل کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ برڈز، پرندوں کی طرح اڑ جانا یا ڈیڈالس کی طرح اڑ جانا سٹیفن کی آئرلینڈ اور ارد گرد کے لوگوں سے فرار حاصل کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ You talk to me of nationality, language and religion. I will try to fly by those nets. So guys, take care. Goodbye. Tada. See you in the next video. Allah Hafiz.